हमारे खुदावन की इंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक। उसका 5 बाब 1 ता 11 आयत। एक दिन यीशु जब जनासरत की झील के किनारे खड़ा था और हजूम खुदा का कलाम सुनने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 किश्तियां लगी देखी, लेकिन माहीगीर उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उसने उनमें से उस किश्ती पर चढ़कर, जो शमौन की थी, उससे कलाम कर दरख्वास्त की कि किनारे से ज़रा हटा ले चल, और वो बैठकर हजूम को किश्ती पर से तालीम देने लगा। और जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, है उस्ताद, हमने सारी रात मेहनत की मगर कुछ हासिल ना हुआ, लेकिन तेरे कहने पर मैं जाल डालूँगा। और जब उन्होंने ये किया तो मछलियों का बड़ा जाल घेर लिया और उनके जाल फटने लगे। तब उन्होंने अपने शुरका को, जो दूसरी कश्ती पर थे, इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। वो आए और दोनों किश्तियाँ ऐसे भर दें कि डूबने लगे। शमौन पतरस ने यह देखकर यीशु के पांव पर गिर कर कहा, ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, इसलिए कि मैं गुनहगार आदमी हूँ। और वो इस माहीगीरी के सबब से जो उन्होंने की थी, वो सब साथी हैरान हुए। और वैसे ही जबदे के बेटे याकूब और यूहन्ना भी शमौन के शरीक थे। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, इस वक्त से तो आलमगीरी करेगा। और वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान 5वें अतवार की इबादत में शामिल हैं। और आज की तिलावतें हमें बहुत खूबसूरत पैगाम देती हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी हिम्मत ना हारें, ज़िंदगी में कभी मायूस ना उम्मीद ना हों, बल्कि हमेशा खुदा पर भरोसा रखें। और इसके साथ साथ हमें खुदा की मर्ज़ी को अवलियत देनी है। दुनियावी चीज़ें आरज़ी हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। हमें इन चीज़ों को छोड़कर यीशु की पैरवी करनी है, यीशु को प्यार करना है और उसकी मर्ज़ी को पूरा करना है। आज की पहली तिलावत में हमने सुना, जिसमें खुदा का बंदा इस बात का इकरार करता है कि मैं गुनाहगार हूँ, तो खुदा उसके होंठों को पाक करता है। और इसके साथ साथ खुदा उसको दावत देता है कि वो उसके काम करे। उसने कहा कि मैं किसको भेजूं, और यशायाह नबी ने कहा कि मैं हाज़िर हूँ, ऐ खुदा मुझे भेज। खुदा ने कहा मैं किसको भेजूं, अपने मिशन के लिए, अपने कामों के लिए मैं किससे काम लूं, कौन मेरे काम करेगा, कौन खिदमत करेगा, कौन काम करेगा। तो यशायाह नबी ने कहा कि खुदा देख मैं हाज़िर हूँ, मुझे भेज, जहाँ तू चाहता है मैं जाऊँगा, जो तू कहेगा वो करूँगा। और खुदा हमें भी बुलाता है, और खुदा का बुलावा हर रोज़ है। खुदा एक दफ़ा नहीं बुलाता, खुदा हर रोज़ बुलाता है। खुदा बुलाता है कि हम प्यार करें, खुदा बुलाता है हम दूसरों को माफ़ करें, दूसरों के लिए दुआ करें। खुदा बुलाता है कि हम दूसरों की मदद करें। खुदा का बुलावा ये है कि हम हमेशा दूसरों को माफ़ करने वाले और प्यार करने वाले हों।
خدا ہر روز بلاتا ہے کہ ہم اچھی سوچ رکھیں، خدا ہر روز بلاتا ہے کہ ہم اچھا بولیں، خدا ہر روز بلاتا ہے کہ اچھا سنیں، خدا ہر روز بلاتا ہے کہ آپ ہمیشہ اچھے کام کرتے رہیں۔ یہ ہر روز کا بلاوا ہے، اچھا سننا، اچھا بولنا، اچھا کرنا، یہ ہمارا ہر روز کا بلاوا ہے۔ اور خدا بلاتا ہے میں کس کو بھیجوں، اور ہر روز خدا مجھے بھیج، میں تیار ہوں تیرے کام کرنے کے لیے، جیسا بھی ہوں اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنا اور اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے۔ آج کی دوسری تلاوت میں پولس رسول جو زندہ یسوع کا تجربہ کرتا ہے اور پوری زندگی جو ہے وہ زندہ یسوع کی منادی کرتا ہے۔ مسیح خدا جو مردوں میں سے جو اس کا پرچار کرتا ہے کہ میں نے خود زندہ یسوع کا تجربہ کیا ہے، اور پھر اسی زندہ یسوع کا پرچار کرتا ہے، دوسروں تک یسوع لے کر جاتا ہے۔ جو خود تجربہ کرتا ہے اس محبت کو بانٹتا ہے، خوشخبری کو بانٹتا ہے۔ اور آج کی انجیل پاک میں ہم نے سنا مسیح خداوند جو ناصرت کی جھیل کے کنارے کھڑے ہیں، بہت بڑا ہجوم کلام سننے کے لیے آیا ہے، خدا کا کلام سننے کے لیے۔ اور یہ کون سا وقت تھا جب لوگ خدا کا کلام سننے کے لیے آئے تھے؟ دوپہر کا وقت اور صبح کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ صبح کا وقت، مارننگ میں، کیونکہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے پترس نے ساری رات ہم نے محنت کیا، ساری رات پکڑا نہیں۔ اب تو بہت بڑا ہجوم جو تھا وہ صبح کے وقت یسوع مسیح کے پاس آیا کلام سننے کے لیے، خدا کی باتوں کو سننے کے لیے، زندگی میں رہنمائی پانے کے لیے۔ بہت بڑا ہجوم ہے اور خدا کا کلام سننے کے لیے اس پر گرے پڑتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ مسیح خداوند نے 2 کشتیاں دیکھیں، لیکن ان میں ماہی گیر نہیں تھے، جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے وہ ان میں نہیں تھے، اپنے جال دھو رہے تھے، کیونکہ انہوں نے ساری رات محنت کی ہے، مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے ہیں۔ اب وہ اپنے جال دھو رہے ہیں، کام کر چکے ہیں، ہم تھک چکے ہیں، مایوس بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، ناکام بھی ہیں۔ اب مایوسی پریشانی اس طرح کی ہے کہ محنت کریں گے کچھ ملے گا تو یہ لون جو لیا ہے یہ پیسے واپس کر دیں گے۔ یہ بھی پریشانی ہے کہ کچھ پیسے ادا کرنے والے ہیں اور کامیابی نہیں ہوئی، کچھ پکڑا ہی نہیں، کچھ ہاتھ نہیں آیا، تو مایوسی یہ ہے کہ جو لون لیا ہے وہ کیسے ادا کریں گے، پیسے لیے ہیں وہ بھی ادا کریں۔ اور یہ بھی پریشانی ہے کہ بچوں کو کھانا کھلانا ہے، آج تو کچھ پکڑا ہی نہیں ہے، کامیابی نہیں ہوئی، تو بچوں کو کیسے کھانا کھلائیں گے، مایوسی ہے، تھک چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب اپنے جال دھو رہے ہیں کہ اب جال دوبارہ ڈالنے کی ہمت نہیں ہے، مایوسی ہے، ساری رات محنت کی ہے، کچھ نہیں پکڑا۔ مسیح خداوند نے ایک کشتی میں بیٹھے اس کا چناؤ کیا۔ کس کی کشتی؟ 2 کشتیاں تھیں وہاں پر، کس کی کشتی کا مسیح خداوند نے جو ہے چناؤ کیا؟ کس کی کشتی کا؟ شمعون کی۔ مسیح خداوند نے کہا کہ اس کشتی میں مجھے کلام سنانا اور بیٹھنا ہے، اور مسیح خداوند نے کشتی پر بیٹھ کر کلام سنایا، اور اس کے بعد کیا کہا کہ کشتی کنارے سے ذرا ہٹا لے اور گہرے میں، کیا کہا؟ گہرے میں لے چل، کشتی کنارے سے ہٹا اور گہرے میں لے چل۔ پہلی بات ہم دیکھتے ہیں پترس جو ہے ساری رات محنت کرتا ہے، اور جب گہرے میں گیا تو مسیح خداوند نے کہا کہ اب جال ڈال۔ تو پترس نے جواب دیا، خدا اے استاد ساری رات محنت کی ہے، ساری رات کوشش کرتا رہا ہوں مگر ناکام رہا ہوں، کچھ نہیں پکڑا، کچھ نہیں پکڑا۔ پترس کے ذہن میں یہ بھی سوال تھا، میں تو ماہی گیر ہوں، اتنے سالوں سے جانتا ہوں، میرے پاس ہنر ہے، مچھلیاں پکڑنے کا فن ہے، ہنر ہے، کافی سالوں سے جانتا ہوں کس وقت جال ڈالنا ہے اور کب اور کیسے جال ڈالنا ہے، یہ بھی جانتا ہوں۔ اور مسیح خداوند سے یہ سوال کر سکتا تھا کہ آپ تو جو ہیں وہ بڑھائی ہیں اور میں ماہی گیری کرتا ہوں، مجھے زیادہ پتہ ہے، مگر یہاں پر اس نے کیا کیا؟ مسیح خداوند کے کہنے پر اس نے کہا کہ اب میں تیرے کہنے پر جال ڈالتا ہوں، میں نے تو ساری رات محنت کی ہے، مگر اب
تیرے کہنے پر جال ڈالتا ہوں. تو کیا ہوا؟ جب یسوع کے کہنے پر جال ڈالا تو بہت ساری مچھلیاں جو ہیں اس جال میں آ گئی. اب تیرے کہنے پر جال ڈالتا ہوں، بہت ساری مچھلیاں جو ہیں وہ جال میں آ گئیں. اور اب پطرس اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ حیران ہوتے ہیں. اور پطرس یسوع مسیح کے قدموں میں گرتا ہے اور کہتا ہے خدا میں تو گنہگار بندہ ہوں. اتنا بڑا معجزہ دیکھا اور خدا کی رحمت کا تجربہ کیا، خدا کی برکت کا تجربہ کیا. آج ہم اس بات پر غور کریں گے. ایک تو ہمیں زندگی میں کبھی ہمت نہیں ہارنی، مایوس نہیں ہونا کہ ساری رات محنت کیا، اب دوبارہ محنت کرنے کی ہمت نہیں ہے، جال ڈالنے کی ہمت نہیں ہے، اب کوشش نہیں کروں گا. بڑی کوشش کر لی ہے زندگی میں جتنے بھی یاد رکھیں دنیا میں کامیاب شخص ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی ناکامیوں کا سامنا کیا ہے مگر ہمت نہیں آ رہی. انہوں نے ہمت کو جاری رکھا ہے، کوشش کو جاری رکھا ہے اور ایک دن وہ کامیاب شخص بنے ہیں. دنیا میں جتنے بھی کامیاب شخص ہیں انہیں زندگی میں مایوسیاں ہوئیں، ناکامیاں ہوئیں، مگر انہوں نے ان ناکامیوں سے سیکھا ہے. جب بھی ناکامی ہوئی انہوں نے ناکامی سے سیکھا ہے مگر دوبارہ کوشش کی ہے. کبھی ہمت نہیں ہاری. تو زندگی میں کبھی ناکام ہو جائیں تو اسے سیکھیں اور ہمت نہیں ہاری، آگے بڑھیں. ساری رات محنت کی ہے، تھک چکا تھا، نڈال ہو چکا تھا مگر ہمت نہیں آ رہی، یسوع کے کہنے پر جال ڈالیں. تو ہم بھی زندگی میں جتنی بھی ناکامیاں ہو جائیں پھر ایک اور کوشش کریں، پھر ایک اور کوشش کریں. ضرور ہر ناکامی سے آپ سیکھیں گے کہ جو کیا وجہ تھی کہ مجھے ناکامی ہوئی، اب میں اور طریقے سے کام کروں گا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. محنت کریں. ناکامی بھی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ کہاں پر کمی رہ چکی تھی جس میں کامیابی نہیں ہوئی. تو ہمیں ہمت نہیں ہارنی زندگی میں. تو پطرس نے یسوع کے کہنے پر جال ڈالا. پہلی بات. اب اسے کامیابی کیسے ہوئی، کامیابی کیسے ملی اس کو یاد رکھیں. پہلی بات کہ زندگی میں کامیابی تب ہوتی ہے جب ہم یسوع کی سنتے ہیں. یہ اسے کامیابی ملی ہے. سب سے دو باتیں اس کی کامیابی کا راز تھی. پہلی یسوع کی سننا اور عمل کرنا، تابعداری کرنا. یسوع کی سننا اور تابعداری کرنا. تو زندگی میں مایوسی ناکامی اس وجہ سے بھی ہوتی ہے جب ہم کسی اور کی سنتے رہتے ہیں، کسی اور کی سنتے ہیں، کسی اور کے سننے پر عمل کرتے ہیں. تو ساری رات ہو سکتا ہے اس نے اوروں کی سنی ہو جو ساتھی تھے کہ ایسے محنت کرو، ایسے کام کرو. تو جب ہم کسی اور کی سنتے ہیں تو ناکام ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ہم اپنی ذات پر کہ میں بہت قابل ہوں، ٹیلنٹڈ ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں اکیلے ہی، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلے ہی کر سکتا ہوں. تو یہ اپنی ذات پر اس قدر بھروسہ کہ میں اکیلا کر سکتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. یہ دو باتیں جو ہمارے لیے ناکامی کا ذریعہ بنتی ہیں. ایک کہ ہم کسی اور کی سنتے ہیں اور دوسرا کہ ہم کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی اور نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، اکیلے ہی کر لوں گا، سمجھدار ہوں، عقل مند ہوں، میں کر لوں گا. یہ بھی ناکامی کا سبب ہے. تو ہمیں اپنی خوبیوں پر بھروسہ نہیں رکھنا بلکہ خدا کی طاقت پر کہ خدا تو میرے ساتھ چل، تیرے بغیر میں کچھ نہیں ہوں، تیرے بغیر میں ناکام ہو جاؤں گا، تیرے بغیر میں مایوس ہو جاؤں گا، تیرے بغیر میں کامیابی نہیں پا سکتا. تو یار کی بیٹی بیمار تھی، اس یسوع کے پاس آ کے اس نے کہا کہ تو میرے ساتھ چل تاکہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے. تو ہم بھی کہیں زندگی کے ہر پہلو میں، ہر موڑ پر اے خدا تو میرے ساتھ چل، اس کام میں میرے ساتھ چل، اس مسئلے میں میرے ساتھ چل. تو خدا ہمارے کاموں میں ہمارے ساتھ ہو. جب یسوع ہمارے ساتھ چلے گا تو ہمارے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. جب یسوع ہمارے ساتھ چلے گا تو ہمارے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. جب ہم اکیلے زندگی میں چلیں گے تو اس میں ناکام رہیں گے. تو مسیح خداوند کو دعوت دیں کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں. کانا جلیل کے خاندان میں یسوع ان کے ساتھ چلا تو خاندان میں معجزہ ہو گیا. یائر کے ساتھ چلا اس کے گھر میں تو اس کی بیٹی کو شفا مل گئی. تو ہم بھی یسوع کو بلائیں کہ خدا تو میرے ساتھ چل، میرے
کام کاج میں میرے ساتھ چل، میرے بزنس میں میرے ساتھ چل، میری فیملی میں میرے ساتھ چل، میرے ساتھیوں میں میرے ساتھ چل، تو خدا آپ کے ساتھ ہوگا۔ ہر کام میں بلائیں کہ خدا تو میرے ساتھ چل، میں اکیلا نہیں۔ تو پطرس نے اکیلے ہی ساری رات محنت کی اور ناکام ہو گیا۔ پطرس نے کسی اور کی باتوں کو سن کر عمل کیا تو ناکام ہوا، مگر اب وہ کہتا ہے خدا تیرے کہنے پر جال ڈالوں گا، تیرے کہنے پر۔ تو کیا ہوا؟ جب یسوع کے کہنے پر جال ڈالا تو بہت ساری مچھلیاں آ گئیں۔ اور زندگی میں ہم جب یسوع کے کہنے پر عمل کرتے ہیں تو پھر کامیاب ہوتے ہیں۔ کسی کے کہنے پر عمل کریں گے تو کیونکہ کسی کے اپنے مفاد ہیں، کسی کے اپنے مفاد ہیں، کسی کی اپنی سوچ ہے، اس کو پتہ نہیں کیا مفاد ہیں، کیا سوچ ہے، مگر ہمیں خدا کے کہنے پر عمل کرنا ہے، خدا کے کہنے پر عمل کرنا ہے، اور اس میں ہمیں کامیابی ملتی ہے، اس میں ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ کیونکہ کسی کے کہنے پر ہو سکتا ہے وہ کسی اس کام میں کس کا نقصان چاہتا ہے اور کتنا نقصان چاہتا ہے اور کہاں پر نقصان، مگر خدا جو ہے وہ سب کی مدد کرتا ہے، سب کو پیار کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یسوع کے کہنے پر عمل کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ساری رات میں کام اس لیے بھی ہوا کیونکہ وہ کشتی میں خود تھا، اور کامیاب اس لیے ہوا کہ اب اس کی کشتی میں یسوع اس کے ساتھ ہے۔ یسوع کے کہنے پر جال ڈالا ہے اور اس کی کشتی میں اب یسوع ہے، تو پھر اسے کامیابی میں، جس کی زندگی کی کشتی میں یسوع ہے نا وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو یسوع کے کہنے پر جال ڈالتا ہے نا وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی خوبیوں نہیں بلکہ خدا کی طاقت پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اپنی خوبیوں سے وہ ساری رات محنت کرتا رہا، ماہی گیری جانتا تھا، یہ ہنر جانتا تھا، اسکلفل تھا، مگر ناکام رہا۔ مگر جب ہم یسوع کی طاقت پر بھروسہ رکھتے ہیں تو پھر کامیابی حاصل ضرور کرتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں۔ جہاں کچھ نہ بھی ہو وہاں بھی معجزہ ہوتا ہے، جہاں کچھ نہ بھی ہو تو وہاں پر بھی معجزہ ہوتا ہے۔ ساری رات محنت کی ہے، مچھلیاں نہیں تھیں، مگر جب یسوع نے کہا ہے تو وہاں پر معجزہ ہو پایا۔ تو ہمیں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ خدا میں بلاتا ہے کہ اب ناکامی ہے، ایک بار پھر کوشش کرو، تو خدا کی آواز کو سنیں کہ خدا کہہ رہے ایک بار پھر کوشش کروں۔ ہمیں گلے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے راستے خود بنائیں اور یسوع کو ساتھ لے کر چلیں۔ ہماری ناکامی میں دوسروں کو برا کہتے رہیں، قسمت کو برا کہتے رہیں، زندگی میں کہ مایوسی ہے، میں ہوں ہی ایسا، میری تو قسمت ہی ایسی ہے، میں تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، مجھے تو کچھ کامیابی مل ہی نہیں سکتی، تو ہمیں ہمیشہ خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ خدا کو ساتھ لے کر چلیں تو آپ کامیاب ہوں گے، خدا مدد کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسیح خدا نے پطرس سے کہا کہ کشتی ذرا کنارے سے ہٹا لے، تو خدا کی رحمت کا تجربہ کہاں پر کرے گا؟ گہرے میں، کشتی گہرے میں لے چل، کنارے پر نہیں۔ تو کبھی کبھی ہماری دعائیہ زندگی بھی کنارے کی طرح ہوتی ہے، کنارے کے پاس ہوتی ہے، ہمیں کنارے سے ہٹنے کی ضرورت ہے اور گہرے میں جانے کی ضرورت ہے، گہرا تجربہ کرنے کی ضرورت ہے، دعا میں کھپنے کی ضرورت ہے، اور خدا کے قریب گہرے طور پر آنے اور اس کا تجربہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کنارے پر بیٹھ کر، کنارے کے پاس، ہم اپنی زندگی میں کمفرٹ زون سے نکلنے نہیں چاہتے ہیں، آسانیاں بڑیاں، کچھ بھی کرنا چاہتے تو سانو پہلے آسانیاں سانو کی ملے گا، یہ فائدہ کی ہوئے گا۔ اسی آسانیاں نہیں چھڈنیاں چاہتے، اسی چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا پاندے، طوفانوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، اسی آسان زندگی چوں نکلنے نہیں چاہتے۔ سب کچھ سانو مل ہی جائے تو چنگا، کچھ کرنا نہ پوے، کوئی محنت نہ کرنا پوے، کنارے تو ہٹن دی ضرورت ہے، کچھ کرن دی ضرورت ہے، زندگی طوفانوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، گہرے جان کی ضرورت ہے، سمندر جان کی ضرورت ہے، پھر خدا دی رحمت کا تجربہ ہونا ہے، گہرے کمفرٹ زون چ باہر نکلنا ہے، آرام دے زندگی چ باہر نکلنا ہے۔ اج تے چھٹی، اج تے میں آرام کراں گا، خدا دا تجربہ تے گہرے دے وچ اپنی کمفرٹ زون نو چھڈنا، آرام دے زندگی نو چھڈنا، آسانیاں نو چھڈنا تے چیلنجز دا سامنا کرنا زندگی دے وچ، آرام دے زندگی نو چھڈنا۔ انہوں نے دوبارہ سے سب کچھ چھوڑ چکے، مگر دوبارہ سے یسوع کے کہنے پر نیا چیلنج کرنا، ہمت نہیں ہار، دوبارہ سے جا۔
تو گہرے میں جا کر انہوں نے سمندر میں گہرے میں جا کر تجربہ کیا ہے، تو ہم بھی گہرے میں جائیں، دعائیہ زندگی میں بھی، خدمت میں بھی، مدد میں بھی، سوچ میں بھی کنارے پر بیٹھ کر نہیں، کنارے سے ہٹنا ہے تھوڑا، اور اپنی دعائیہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر گہرا تجربہ کرنا۔ کنارے سے ہٹنے کا مطلب کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی نہیں ہر وقت بڑبڑاتے رہیں، چھوٹی چھوٹی کاموں میں ہی نقص نکالتے رہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہی لڑائی جھگڑا کر کے بیٹھے رہیں اور آگے نہیں بڑھنا، چھوٹے چھوٹے کماں تے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نوں لے کے بیٹھے رہنا، اگے نہیں بدنا، اگے نہیں بدنا، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں جہڑیاں نے انہاں نوں لے کے بیٹھے رہنا تے اپنی زندگی دا گہرا تجربہ تو دور ہو جانا۔ اسی لڑتے رہنے ہاں، پسند نا پسند تے اوتھے گل کرتے رہنے ہاں، چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں نوں لے کے اسی ناراضگیاں، مایوسیاں، پسند نا پسند تے گل، مگر انہاں چوں نکل کے گہرا تجربہ کرنا ہے، گہرے میں جانا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے تو اپنی گروتھ کو روک دیتے ہیں، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نوں لے کے بیٹھے رہنا تے ساڈی جڑی اپنی زندگی نوں جڑا ہے اگے ودن تو روک لینے ہیں، گھراں دے وچ بھی، کماں دے وچ بھی، زندگی دے وچ بھی اگے ودنا تے اپنی کمفرٹ زون چوں باہر نکلنا، آرام دے زندگی چوں نکل کے تے خدا دا گہرا تجربہ کرنا ہے، خدا دے کول کیا خدا تیرے کہنے پر جال ڈالوں گا اور بہت سی مچھلیاں آ گئی۔ تو ہمیں یسوع کے کہنے پر عمل کرنا ہے، جہاں یسوع دے کہنے تے عمل کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، معجزات بھی ویندا ہے تے برکتاں بھی ویندا ہے تے کامیابیاں بھی ویندا، تے پھر سانوں جڑا ہے وہ محنت کرن دی بھی ضرورت ہے، کنارے تو ہٹن دی بھی ضرورت ہے، جدوجہد کرن دی بھی ضرورت ہے، تے خدا تے بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی زندگی ہمیشہ یسوع نوں نال لے کے چلیے کہ میری زندگی چ یسوع ہے۔ اس نے خدا کی برکت کا گہرا تجربہ کیا۔ یہ پطرس پہلے بھی یسوع کو ملا تھا، جب اس کا بھائی اندریاس یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں کہ ہم نے ماشے کو پا لیا ہے، مسیحا کو پا لیا ہے، نجات دہندے کو پا لیا ہے۔ جب یوحنا نے کہا کہ دیکھو خدا کا برا، تو اس میں یوحنا اور اندریاس یسوع کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، اور پھر شمعون کو بھی لے کر آتے ہیں کہ ہم نے مسیحا کو دیکھا ہے، پایا ہے، ملا، اور مگر یہاں پر وہ خدا کی خدائی کا تجربہ گہرا کرتا ہے، گہرے میں، گہرے میں۔ جب یسوع نے کہا کہ گہرے میں لے چل، تو ہمیں جو ہے روحانیت میں کھبنا ہے۔ پھر تجربہ کیا اس نے، پھر تجربہ کیا خدا کی محبت کا، خدا کے رحم کا گہرا تجربہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی بڑھاڑ کو پہچانا۔ کوئی خوبیاں اتنی نہیں ہیں، مچھلیاں پکڑنے والا سادہ انسان، مگر خدا جس کو بلاتا ہے، چنتا ہے، خدا اسے اپنی برکت اسے نواز دیتا ہے، اسے قابل بنا دیتا ہے۔ خدا خود قابل بناتا ہے، یاد رکھیں آپ جیسے بھی ہیں کہ خدا میں جیسا بھی ہوں بس تیرا ہوں، تیرے پاس آ گیا ہوں، تو مدد کر میری۔ اور وہ ایک سادہ انسان، ایک مزدور انسان، خدا نے اسے مچھلیاں پکڑنے والے سے روحوں کو بچانے والا بنا دیا۔ جب جیسے بھی یہاں پر یسوع کو اپنا دے دیں کہ میں ہوں، مجھے اس میں کامیابی دے دے، تو میری مدد کر، تو خدا خود ہمیں قابل بناتا ہے، خدا خود ہمیں قابل بناتا ہے اپنی برکتیں۔ خدا نے پطرس کو قابل بنا دیا، مردے زندہ کرنے شروع کر دیے، پانیوں پر چلنا شروع کر دیا اس نے، لنگڑوں کو تندرست کرنا شروع کر دیا اس نے، اور یہ تو مچھلیاں پکڑنے والا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ خدا کی طاقت سے ممکن ہوا، خدا کی طاقت سے ممکن ہوا۔ تو ہم اپنا آپ یسوع کو پوری دیر لکھا ہے کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑا، یسوع کے پیچھے ہو لے، سب کچھ چھوڑا، دنیاوی چیزیں چھوڑ دیں، دنیا داری چھوڑ دیں، دنیا کی چیزیں چھوڑ دیں، بس یسوع کے ساتھ تعلق بنا لیا، یسوع کے ساتھ جڑ گئے، یسوع کے ساتھ ہم چیزوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، چیزوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ بہت سے خاندانوں میں دیکھا ہے، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے بعد حصہ کس کو کتنا ملنا ہے، اس کو کتنا ملنا ہے، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، چیزوں کے ساتھ اتنے جڑے ہوتے ہیں۔ اب دعا کا دن آ گیا، اج اماں دی برسی ہے یا ابو دی برسی ہے، تے بھن بھراواں چ لڑائی ہو پیندی ہے۔ اچھا میں پہ لاسٹ ہے، میں کہتے ہوں تسی کرو جی، میں نہیں بھائی، میرے بھی بڑے خرچے نے،
ماں باپ سے خوشی سے کیئر کرنا چاہیے، ماں باپ سے خوشی سے کریں۔ آج کی پہلی تلاوت میں کس کو بھیجوں، کون کرے گا میرے کام؟ تو مبارک وہ انسان ہے جس کو خدا اپنے کام دیتا ہے کرنے کے لیے۔ مبارک آپ ہیں کہ آپ کو یہ کام ملا ہے کہ میں کروں گا اکیلے، کوئی بات نہیں، خدا اس میں برکت بھی دے دے گا۔ ماں باپ کی دعاؤں نے اتنا اثر ہونا ہے کہ آپ کو خدا نے بڑی کامیابی دے دینی ہے اس میں، تو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تو ہم دنیاوی چیزوں کے ساتھ اتنے اٹیچ ہوتے ہیں، اے منو مل جائے، انہوں نہیں ملنا چاہیے، انہوں چوکھا مل گیا، منو تھوڑا مل گیا، اسی انہاں لڑائیاں دے وچ ہی پے رہے ہیں۔ یہ دنیاوی چیزاں وہ سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیں، یسوع نہ جڑ جائیے، چیزاں نہ جڑے رہیے۔ یہ اج ہاں چیزاں کسی کو کھوئیاں نے، کل ہاں بڑھاپے جانا ساڈے کو کھو لینیاں نے۔ اساں کدے لئی کھوئیاں نے، کدے لئی کھوئیاں نے، کدے لئی کٹھیاں کیتیاں نے؟ اپنے لئی لے کے نہیں جانیاں نال۔ اج اساں نے کل ساڈے بچیاں ساڈے کو لے لینیاں نے، کھو لینیاں نے، انہاں پوچھنا بھی نہیں سن۔ اس واسطے ہمیشہ جو ہے، جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہے، پیار سے ہی لے لے، جو ملتا ہے پیار سے ہی لے لیں۔ تو ان چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں، رشتوں کے پیچھے رشتے بچائیں، محبتوں کو بانٹیں، احترام کریں، بس رشتوں کو پیار کریں۔ یہی زندگی ہے، اس میں خوشی ہے۔ کوئی انسان بھی تو آج رسول جو تھے سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لے، اور سب کچھ انہیں ملا۔ جو یسوع کے ساتھ جڑ جاتا ہے، خدا اسے سب عطا کرتا ہے، خدا اسے سب دیتا ہے اور اسے قابل بنا دیتا ہے۔ بس اپنا آپ یسوع کو دے دیں۔ تو آج ہم خدا سے فضل مانگیں اور یسوع کے کہنے پر عمل کریں، تو پطرس کی طرح آپ بھی معجزات کو دیکھیں گے۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔